बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही है, बहुत सारे लोगों को ये नज़र आ रहा था कि अफ़गानिस्तान जंग की तरफ जा रहा है और वहाँ पे जो खाना जंगी होगी वो बहुत ख़तरनाक होगी। 20 साल बाद हमने देखा तालिबान एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो गए। क्या सारे दुनिया को ये नज़र आ रहा था कि काबुल इतनी जल्दी अब तालिबान के कब्ज़े में चला जाएगा? अब जो हम तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जो उन्होंने पहली बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करें तो बहुत सारी यकीन दहानियाँ तालिबान की तरफ से करवाई जा रही हैं। माजी में जिस तरह की हुकूमत उन्होंने चलाई, जिस तरीके से इंसानी हुकूक़ की पामाली हुई, जिस तरीके से दुनिया ने उनके तर्ज़ हुक्मरानी को रिजेक्ट किया, अब लगता है कि तालिबान अपनी रविश काफ़ी हद तक तब्दील करने का इंदिया दे रहे हैं। बाकी बदल चुके हैं या सिर्फ ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो तब्दील हुए? आज के प्रोग्राम में कुछ उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा अहम नुक्ता था, उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमसे बराह रास्त बात करे। क्या दुनिया को तालिबान अपने बदले हुए रवैये और बदली हुई रविश में कबूल होंगे? उन्होंने सफारत खानों को, उन्होंने ख़वातीन के काम करने को, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने जो है ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी है बल्कि तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी करवाई है। तालिबान की यकीन दहानियों पे कितना एतबार किया जा सकता है? जो इस वक्त काबुल की सूरत हाल है, वहाँ पे असलहे से लैस तालिबान के जंगजुओं के पास पूरे शहर का कंट्रोल है, पूरे मुल्क में अब अगर देखा जाए तो बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान का ही कब्ज़ा है। तो अब इस सारी सूरत हाल में आगे का नक्शा कैसा होगा? क्या वाकई दुनिया तालिबान से बात करेगी या नहीं? उसका कुछ जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान में अमन बहुत अहम है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि वो एक बहुत अहम इसमें किरदार अदा करे और अब तालिबान की जो हुकूमत आएगी, जो वो कह रहे हैं कि एक सियासी सेटअप होगा, एक सियासी निज़ाम होगा। इंतखाबात कराने की बात तो नहीं उन्होंने की, वो कह रहे हैं उसका वक्त नहीं है, लेकिन एक बहुत ही जामे किस्म का जो निज़ाम हुकूमत है उसको मुतारफ़ कराया जा रहा है। और अब देखते हैं कि वो सियासी निज़ाम कैसा होगा, कौन से बड़े नाम वहाँ पर होंगे, पुराने सियासी सेटअप से क्या किसी को उसमें किरदार दिया जाएगा या नहीं। ये तमाम यकीन दहानियों और डेवलपमेंट्स के बावजूद अफ़गानिस्तान में लाखों अफराद ऐसे हैं जो वहाँ से किसी भी सूरत निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट के आसपास हज़ारों लोग मौजूद हैं। हमने बहुत ही डेस्परेट किस्म के विजुअल्स देखे। वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो लोग जो जहाज़ों से लटक के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है जी, जो इस सारी सूरत हाल पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि कितना यकीन किया जा सकता है। हमें ज्वाइन करें आसिफ दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में, तवील अरसा उन्होंने गुजारा और अभी भी अफ़गान उमूर के हवाले से थिंक टैंक्स के साथ काम करते हैं। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अफ़गान सारी सूरत हाल के ऊपर ही इज़ एन एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की, इस खित्ते की सारी सूरत हाल पर गहरी निगाह रखती हैं। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँ, हमने माजी में देखा था तालिबान की जिस तरीके की हुकूमत थी, जो उनका तर्ज़ हुक्मरानी था, उसको सारी दुनिया ने ही रिजेक्ट किया था, ख़ुद अफ़गानियों ने भी उसको रिजेक्ट किया। लेकिन अब जिस तरीके से सियासी निज़ाम ने बिल्कुल अपने घुटने टेक दिए, किसी तरह की कोई हमने रेजिस्टेंस नहीं देखी, जो सियासी सेटअप वहाँ पे अमेरिका ने खड़ा किया था, तो एक तरह से तालिबान को एक एज हासिल हो गया है ये कहने के, वाकई वो हक बजानिब है ये कहने के लिए कि ये सारा का सारा झूठा निज़ाम था, उस निज़ाम में कोई जान नहीं थी। सदर वहाँ से भाग गए अपने साथियों समेत और वहाँ की जो फोर्सेस थी जिनके लिए दावा करती रहीं इंटरनेशनल फोर्सेस कि हमने उनको फ़ंड किया है, हमने उनको ट्रेन किया है, वो भी हमें कहीं नज़र नहीं आई। तो अब आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी, शुक्रिया तंजीला। बहुत ही हैरानकुन सूरत हाल है। मतलब काबुल इतने जल्दी फॉल करेगा, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। और अब जबकि ये ऐसा हो चुका है, तो अब सवाल पैदा होता है व्हाट नेक्स्ट। तालिबान ने जो है बड़ी अच्छी बातें की हैं, हैरानकुन तौर पे, बल्कि जो है वो वन इज़ प्लेजेंटली सरप्राइज़ कि वो जो बातें कर रहे हैं कि जी वो ख़वातीन के हुकूक भी जो है इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक करेंगे। उसके अलावा वो ये कि उन्होंने जितने भी जो लोग हैं, एक तो आम माफ़ी का ऐलान किया और आम माफ़ी के ऐलान के साथ ही उन्होंने लोगों से जो गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ में हैं, उन्हें कहा कि आप अपनी ड्यूटीज़ पे आएँ।
کابل کی حد تک جو ہے وہ جو نارمل سی ہے وہ بڑی ہے، اور باقی ملک میں بھی ایکسیپٹ کہ کچھ ایک دو واقعات ہوئے ہیں جس میں جو ہے افغان پرچم کے سلسلے میں جو چھوٹے سے ڈیمانسٹریشن ہوئے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کا جو پرچم جو پہلا ہے ٹریڈیشنلی وہ ہو، اگرچہ افغانستان کے پرچم گزشتہ 200 سال میں کوئی خیال میں 40 سے زیادہ مرتبہ چینج ہو چکے ہیں، تو یہ بہرحال ایک سیاسی وہ بن سکتا ہے۔ پھر اشرف غنی صاحب تو چلے گئے ہیں، لیکن وہ اب ری اپیئر ہو گئے ہیں، اور ری اپیئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے ایبڈیکیٹ نہیں کیا، وہ موجود ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر آپ بات کریں گے تو اشرف غنی صاحب ابھی تک پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ کو اس لیے اچھا ماننا پڑے گا کہ جب برہان الدین ربانی صاحب جو ہے وہ طالبان نے پہلی دفعہ جب ان کی حکومت بنی تھی تو انہوں نے کیا، تو اس وقت بھی جو ہے برہان الدین ربانی صاحب پریزیڈنٹ تسلیم کیے جاتے تھے انٹرنیشنلی، اور یو این میں جو ہے وہ برہان الدین گورنمنٹ مانی جاتی تھی، طالبان کو وہ اس کی حیثیت حاصل نہیں تھی ممبر کی، اور صرف او آئی سی میں جو ہے وہ افغانستان کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی گئی تھی ایک کمپرومائز کے طور پہ کہ طالبان کو بھی اس جگہ نہیں ملی اور برہان الدین ربانی کو بھی نہیں ملی، لیکن اس کی سیاسی وجوہات تھی۔ اس وقت یہ کہ سعودی عربیہ، یو اے ای اور پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے۔ اب صورتحال ذرا مختلف ہے اور کوالٹیٹیو چینج ہے۔ پہلی چینج تو یہ ہے کہ افغانستان کا جو امیجیٹ نیبرہڈ ہے اس میں ایک تبدیلی، ذہنی تبدیلی نظر آتی ہے، جس میں ایران، رشیا اور چائنا قابل ذکر ہیں کہ جن کے جو ہے روابط طالبان کے ساتھ بڑھے ہیں، اور یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ جو افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں وہ اس تبدیلی کو اور امریکی فوجوں کے انخلا کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے فیور میں ہیں، لیکن اس کے ٹھیک ساتھ ہے۔ ہی اب چیلنجز بھی ہیں۔ چیلنج یہ اچھا ہے میں چیلنجز کی طرف واپس آتی ہوں درانی صاحب آپ کے پاس۔ برگیڈیئر صاحب سے ذرا جو ان کا انیشل کامنٹ ہے وہ لے لیتے ہیں۔ برگیڈیئر صاحب، طالبان کو ظاہر ہے آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جس تبدیلی کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور جو ہمیں مناظر بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ ہم نے دیکھا کہ وہ جا کے لیڈی ڈاکٹرز سے ملے ہیں، پھر انہوں نے میڈیا کو کہا کہ ان کو تحفظ دیا جائے گا، جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے کہا جی کہ ان کو سیکیورٹی جو ہے اس کی یقین دہانی انہوں نے کرائی ہے، پھر خواتین کے حقوق کے اوپر بھی ان کا سٹانس جو ہے وہ کچھ ایف اینڈ بٹس کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ماضی کے سٹانس سے کافی ہٹ کے ہے اور کافی پلیزنٹ ہے، ایز درانی صاحب ہیز سیڈ کہ پلیزنٹلی سرپرائزڈ ہوتا ہے بندہ ان کی باتیں سن کے۔ ڈو یو تھنک کہ واقعی وہ اتنے بدل گئے ہیں اور ان کے اوپر واقعی ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل میں سمجھتا ہوں جو طالبان پہلے آئے تھے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ انفیکٹ ایک فنومینا تھا کہ وہاں پر جو جنگ کے اندر طالبان جو زخمی ہوئے تھے، یعنی کسی کی آنکھ نہیں تھی، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، وہ زیادہ پڑھائی میں مدرسوں میں استاد کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ وہ لوگ تھے بنیادی طور پہ جنہوں نے طالبان کی تحریک چلائی اور جو آئے، اور وہ ایکسٹریمسٹ تھے، اور انہیں پھر جو حکومت چلائی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس وقت یہ جنرلی بڑے علماء سے گھبراتے تھے اور ان کے اپنے تحریک میں شامل نہیں کرتے تھے۔ بالکل چند سے تھے، ملا ربانی تھا، اللہ بخشے، وہ چمن کے قریب رہنے والے تھے کسی جگہ کا، تو اس کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ باقی جتنے بھی مولوی تھے وہ ان سے دور رہتے تھے۔ ہمارے مولانا فضل الرحمان ملنے گئے تھے، ان سے بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی کہ اے مولوی پتہ نہیں ہمیں کسی اور سائٹ پہ لگا دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے طالبان کے اندر پڑھے لکھے لوگ شامل ہوئے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور وہ لوگ ہیں، اور یہ جو ہے یہ دنیا کو جانتے ہیں اچھی طرح، یہ انگریزی بھی بول سکتے ہیں، یہ ساری زبانیں بول سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آیا، ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا بھی کہ انہوں نے کوئی حکومت کرنے کی اس وقت کوئی تیاری نہیں کی تھی، بلکہ خامنئی صاحب نے ایران میں کہا تھا کہ یہ بڑے سست کاہل لوگ ہیں، انہوں نے کوئی کام تو کیا نہیں ہے، اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ کام کیا ہوا ہے، اور میرے خیال میں یہ تو
ہمیں امید کرنی چاہیے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہوگا. اسلام کی ایک بڑا وسیع مذہب ہے, اس کو صحیح پڑھا ہوگا, اور وہ اگر صحیح شیپ میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے چانسز ہے سکسیس کے. جو ان کا وہ سٹانس تھا وہ غلط تھا, جس کی وجہ سے ان کو برا نام پڑا, اور وہ ہے. تو میرے خیال میں ہم امید بھی کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپٹیمسٹک ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سلمیٰ, آپ کو لگتا ہے کہ اب دنیا کو طالبان قبول ہوں گے؟ کیونکہ اب یہ بحث تو پرانی ہو گئی کہ کیا وہ سٹیک ہولڈرز ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ بہت ساری جو سپر پاورز کے بشمول بہت سارے جو ممالک ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں, تو ظاہر ہے آپ نے ان کو لیجیٹیمیسی تو دے دی کہ یہ لیجیٹیمیٹ پارٹنرز ہیں اقتدار کے بھی, پاور کے بھی افغانستان کے اندر. ڈو یو تھنک کہ یہ ایکسیپٹنس کا لیول بھی ہوگا اب افغانستان کے طالبان کے لیے دنیا میں؟ بہت شکریہ تنزیلہ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم دنیا کو کس لینس سے دیکھ رہے ہیں. نمبر ون, اگر ہم یہ تھوڑا سا پچھلے ایک ہفتے کی جو واقعات ہیں ان کو سامنے لے کے آتے ہیں, تو امریکہ جو 15 تاریخ کو ایگزٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, اور پھر جو سارے واقعات آئے, ایک اپیرنٹلی فی الحال اسموتھ ٹرانزیشن ہے. آپ اس کو ٹرانزیشن کہیں, ٹرانزیشنری فیز کہیں, میں اس کو ٹرانزیشنری فیز کہوں گی کیونکہ ابھی ٹرانزیشن مکمل نہیں ہوئی. جیسے کہ امبیسڈر درانی صاحب نے کہا کہ ٹیکنیکلی ابھی بھی اشرف غنی جو ہیں افغانستان کے پریزیڈنٹ کہلائے جائیں گے, امر اللہ صالح جو ہیں وہ اپنی ایک بات کر رہے ہیں. تو ابھی بھی چانسز ہیں کہ خدا نخواستہ افغانستان میں ایک بدامنی کی کیفیت پھیل سکتی ہے اگر کوئی ریزسٹنس کھڑی ہوئی, جو کہ اپیرنٹلی اس لیے دکھائی نہیں دیتی کہ جو ANSF تھی اس کو ہارڈلی اتنا بھی نہیں انہوں نے بنایا کہ وہ ٹریفک ہی کنٹرول کر لے اور 4 گاڑیوں کو کابل شہر میں مین چوک پہ آنے سے روکے. تو انہوں نے تو بالکل ہی اٹ واز اے واک اوور, تو ہلکی سی بھی ٹوکن ریزسٹنس بھی انہوں نے پیش نہیں کی. ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے جو آپ کی میجر سوال ہے کہ جی لیجٹمیسی فیکٹر کیا ہوگا اور لوگ ان کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے, تو امریکہ فی الحال تو نہیں کرے گا, امریکہ شور مچائے گا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کی بی ٹیم ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کیا سرائیاں ہیں, پر کیونکہ ابھی امریکہ کی ایک بہت ڈس آنریبل قسم کی ایگزٹ ہوئی ہے وہاں سے, تو امریکہ کی طرف سے ہمیں بھاری بھاری بیان سننے کو ملیں گے جس میں طالبان کے خلاف باتیں ہوں گی, پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا, کبھی پولائٹلی ڈالا جائے گا, کبھی سختی سے ڈالا جائے گا کہ جی اس خطے کی جو ہم نے یہاں ہر چیز لرچ میں چھوڑی ہے تو آپ اس کو سنبھالیں, اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں. ہاں, بٹ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ممالک ہیں, چائنا ہو گیا, رشیا ہو گیا, جنہوں نے اپنی ایمبیسیز میں سے کسی بھی سٹاف کو موو نہیں کیا اور وہ وہاں مکمل طور پہ پریزنٹ ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت کے جو ڈپلومیٹک کور تھی یا ان کی ایمبیسی میں جن لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی, تو ان کو طالبان نے جو ہے بڑے سٹل طریقے سے اور بڑے پراپر طریقے سے, جو کہ ہم ان سے ایٹریبیوٹ نہیں کرتے تھے, رات کو جہاز پہ ایویکویٹ کرایا ہے. تو یہ ذرا ڈفرینٹ قسم کا سیناریو ہے اس دفعہ. یہ جو لیڈرشپ ریلیجس لیڈرشپ سامنے آئی ہے, یہ باہر رہ کے ٹرین ہوتے رہے ہیں, انہوں نے مختلف ممالک میں کیپٹلز میں جا کے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ان پچھلے 20 سالوں میں گفت و شنید کی ہے, تو ان کو تھوڑا بہت آرٹ آف ڈپلومیسی بھی آ گیا ہے, فنیس بھی آ گئی ہے ان کے اندر, ان کو طریقہ کار آ گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں پہلے کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہوں گی. جو ممالک افغانستان میں ابھی اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کیے ہوئے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوگا, تو افغانستان میں مور دین دا لو آف افغان پیپل جو ریئل پالیٹکس ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہے, اور وہ وہاں کی جو اکنامکس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف پاور سے بات کرتے رہے ہیں. کیا واقعی طالبان وہ سفارت کاری سیکھ چکے ہیں جس کے لیے افغانستان کے حالات جس کا تقاضا کرتے ہیں, افغانستان کے لوگوں کو جس طرز زندگی کی ضرورت ہے, کیا افغانستان وہ طرز حکمرانی سیکھ چکے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹے ود اس. جی
جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور بریگیڈیئر صاحب جو بات سفارتکاری کی یہاں پہ ہو رہی ہے، اب ہم جس سیاسی نظام حکومت کی طرف طالبان لیڈرشپ اشارہ کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جامع نظام ہوگا، وہ سیاسی نوعیت کا ہوگا، آئین کے حوالے سے بھی ابھی ہم فیصلہ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس آئین کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کے خیال میں کیا جو وہاں کے سیاسی نام ہیں، جو بڑے لیڈرز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہی فیس ہوں گے حکومت کا یا طالبان لیڈرز فیس ہوں گے حکومت کا؟ میرے خیال میں اس بارے میں انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ کچھ دنوں میں وہ کردار میں ایک اولسی جرگہ جس کو یہ کہتے ہیں، یہ ان کے پاس ایک فورم ہے جس کے اندر جنرل ڈسکشن ہوتی ہے، عام لوگ جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں وہ بلائے گئے اور یہ امید بھی کی جاتی ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے ہیبت اللہ اخندزادہ، شاید وہ بھی اس میں اپیئر ہو، کیونکہ وہ پبلکلی اپیئر نہیں ہوتے. ابھی تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، یا جو بھی ان کی پرانی تصویریں ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. تو میرے خیال میں وہاں پر ڈسکشن ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ بات کرتے ہیں انکلوسیو گورنمنٹ کی، اور لگتا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو جو طالبان تحریک میں نہیں ہے لیکن ان کو اپنے ساتھ کوآپٹ کرے اور ان کے گورنمنٹ میں ان کو شامل کرے، تاکہ لوگوں کو بالکل ایک طالبان کی گورنمنٹ نظر نہ آئے، بلکہ وہ ایسی نظر آئے کہ اس میں باقی لوگ بھی شامل ہے. یہ امید ہے. مگر یہ فیصلے یا یہ فیصلہ جو ہے یہ ادھر کندھار میں ہوگا. اور میرے خیال میں ایک اور فیصلہ یہ ہے کہ عبوری صدر کون ہوگا ٹرانزٹ گورنمنٹ کا. ملا برادر کا نام لیا جاتا ہے، ایک ان میں ہے ثانک زئی صاحب، اس کا بھی نام لیا جاتا ہے. میرے خیال میں یہ جو ہے پہنچ چکے ہیں، اور یہ اوریجنل ممبران میں سے ملا عبدالغنی برادر جو ہے وہ اوریجنل اس میں سے ہے، ملا عمر کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ، اور پھر جو ہے ایک ڈسکشن ہوگی، اور یہی بات لوگ کہہ رہے ہیں جو ابھی آہستہ آہستہ کہ یہ ایک نئے آئین کی بات کر رہے ہیں. ایک نیا آئین، یہ جو پرانا آئین تھا یہ امریکن آئین کا ایک کاپی تھی، اور سارے پاور جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس. حالانکہ افغانستان جو ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس کو زیادہ جو پاور ڈسٹریبیوشن ریجنل لیول کے اوپر ہو وہ زیادہ ان کو سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا آئین جو ہے وہ کریں گے. تو ایمبیسیڈر صاحب، ابھی اگر ہم بات کریں اس وقت کے سٹیٹس کی، تو کیا افغانستان کا جو آئین ہے اس کو معطل سمجھا جائے، افغانستان میں جو حکومت تھی اس کو معطل سمجھا جائے؟ اور پھر ہم ایک طرف تو دنیا کے ٹرسٹ کی بات کریں، لیکن جو سب سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈرز ہیں سارے سینیریو میں وہ افغان لوگ ہیں، جو افغان عوام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی یہ جو بدلی ہوئی روش ہے یہ افغان لوگوں کا بھی اعتماد جیتنے میں یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ کیونکہ آپ نے بھی ویژولز دیکھے ہوں گے آئی ایم شیور کہ کس طریقے سے لوگ ڈیسپریٹلی وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں سے رپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سڑکیں خالی ہیں، تھوڑا تھوڑا نارملائز ہونے کی خبریں بھی ہیں، لیکن خوف و ہراس بہت زیادہ ہے لوگوں میں. جی آپ نے درست فرمایا، کیونکہ جو طالبان جب اتنا اچانک آ گئے، اچانک سے 6 ہفتوں سے، تو انہوں نے وہ شروع کر دیا تھا، پرامسز پہ جو ہے چڑھائی شروع کر دی تھی، وہ قبضہ ہو گیا. کابل پہ جلدی قبضہ ہو جائے گا یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، ہم یہ بات کر چکے. لیکن کابل میں آنے کے بعد جو ایک کنفیوژن کی فضا تو ہے، انسرٹنٹی کی فضا ہے، پھر لوگ جو ہیں ڈرے ہوئے بھی ہیں. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 6 ملین کا شہر ہے، اب وہاں پہ جو ہے آپ سڑکیں آلموسٹ اس میں اس طرح کا ٹریفک نظر نہیں آتا جس طرح سے جیم پیک ہوتا. تو ایک صورتحال یہ موجود ہے. جہاں تک جو سسٹم آف گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ بحث ہو سکتی ہے، اور جہاں تک آئین کی بات ہے تو طالبان اگر یہ موجودہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے، بہرحال اس آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو غیر اسلامی ہو، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو اشرف غنی سائڈ ہے اس کے لوگ بھی اتنے ہی کنزرویٹو اور اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے طالبان ہو سکتے ہیں.
اس میں اسلام کا وہ نہیں ہے جھگڑا. دونوں سائڈ دونوں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, لیکن جھگڑا جو ہے وہ طاقت کا ہے, پاور کا ہے. اٹس اے پاور پلے. افغانستان کا ہسٹوریکلی ایسے ہی رہا ہے اور رہے گا. اس میں جو گروپس ہیں وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ قرآن کو رواج کو تو یہ جھگڑے پڑھو, اس کے اندر یہ وہ رواج زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے, اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا رواج ہے وہ اسلام ہے اور اسلام کے مطابق ہے. زیادہ صورتوں میں ہے ایسا, لیکن اب یہ اس کا کیا کیا جائے کہ افغانستان ایک کنزرویٹو آرتھوڈاکس کنزرویٹو ٹرانس سوسائٹی ہے. جو طالبان کی بھی بات ہے دورانی صاحب, وہ یہی ہے کہ دنیا ہم سے براہ راست بات کرے. تو ڈاکٹر سلمہ, پہلے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں, پھر میں دونوں مہمانوں سے یہی بات پوچھوں گی کہ دنیا ان سے براہ راست بات کرے, کیونکہ جب ماضی میں وہ آئے تھے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں تھا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے دورانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو UN تھا وہ طالبان کی حکومت کو نہیں انہوں نے تسلیم کیا تھا, نہ ہی دنیا سے اس طرح کے روابط قائم ہو سکے تھے. اب آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس طرح کے حکومت کے نظام کی بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ سیاسی چہرے ہوں اور وہ کمپلیٹلی طالبان کے چہروں والی حکومت نہ ہو, تو دنیا جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے سٹانس کو چینج کرے گی, اکاموڈیٹ کرے گی, ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بنائے گی؟ کیونکہ جو ابھی جو بائیڈن صاحب کا بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اشرف غنی کو میں نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ مذاکرات کرو اور ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو, لیکن اشرف غنی صاحب نے کہا میں لڑائی کروں گا, اور وہ لڑائی بھی ہم نے ہوتی بھی نہیں دیکھی. جی تنزیلہ, دیکھیے آپ اس چیز کو آج کی سگنیفیکنس میں نہ دیکھیے, آپ اس کو آج کے پیرائے میں نہ دیکھیں, آپ اس کو دوحہ اکارڈز جو ہوئے ہیں اور وہ کس کانٹیکس میں ہوئے تھے اس میں دیکھیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ جب ایگریمنٹ سائن کرتی ہیں تو طالبان کے ساتھ الگ کرتی ہیں, اور جو سٹنگ افغان گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ الگ کرتی ہیں, جس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ایکٹیو ایجنسی آف چینج سمجھ کے یا ایکٹر ٹو دا کانفلکٹ سمجھ کے کر رہے ہیں. پہلے وہ ان کو نیگیٹو ایکٹر سمجھتے تھے, اب وہ ان کو پازیٹیو اسٹیک ہولڈر کے طور پہ لے رہے ہیں اور ان کو مین اسٹریم انہوں نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے, سو جب یہ مین اسٹریم ہو گئے تو دیٹ مینس کہ باقی چیزوں پہ سے اعتراض کرنا ہم ختم کر دیں. اب یہ جتنی بھی آج کل 15 تاریخ آنورڈ جو لفاظی ہو رہی ہے وہ کچھ ویسٹ اپنی امبیرسمنٹ کو چھپانے کے لیے کر رہا ہے, کچھ وہ ایک ڈپلومیٹک کور کے لیے کر رہا ہے, بٹ فیکٹ ریمینس کہ یہ پروسیس کوئی 15 تاریخ کو نہیں سڈنلی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ پاپ اپ کیا. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا, اور اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک C-130 کے اڑنے سے افغانستان میں گورنمنٹ کولیپس کر گئی ہے تو یہ اس کی نائیوٹی ہے. امریکہ نے اور ویسٹرن پاورز نے نہ وہاں لوکل گورننس سسٹم بنایا, نہ اس کو اسٹرینتھن کیا. اگر بنایا بھی تو وہ بس ایک پیپر ٹائگر کی طور پہ بنایا. جو نیشنل سیکیورٹی فورسز تھی وہ ڈے 1 سے ریڈ فلیگ تھی, سارے ان کے بارے میں بات کرتے تھے کہ جی یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی تو وہ افغانستان کی کیا حفاظت کریں گی. نہ وہاں نارکوٹکس کے ٹریڈ کو ختم کیا جو کہ لائف لائن تھی ہر طرح کے السٹ نیٹ ورک کی, اور نہ السٹ نیٹ ورکس کو چیک کیا. تو جب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد اب آج شکایت کرنا بنتا نہیں ہے. کل کی تاریخ میں انٹرنیشنل گورنمنٹس جو ہیں یہ سب انٹرنیشنل گورنمنٹس جتنی بھی جو میجر انٹرنیشنل گورنمنٹس تھی ان سب نے طالبان کے ساتھ ٹاکس کی ہے, نیگوشیٹ کیا ہے. اور ہم جو ابھی ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس میں جو ہمیں 2-3 میجر ایکٹرز دکھائی دیتے ہیں ان میں حامد کرزئی, عبداللہ طالبان کی جو شورا ہے یا جو اس کے مین لیڈران ہیں, تو وہ ہمیں اکراس دا ٹیبل بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اینڈ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید اکراس دا بورڈ جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں وہ بھی اس نیگوسیشن کا حصہ بن جائیں. ٹھیک ہے, ایک بریک اور لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. اور ہم بات کریں افغانستان کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور اس کا ایک امپیکٹ ہے ظاہری بات ہے پاکستان کے اوپر بھی آتا ہے. ڈاکٹر سلمیٰ پہلے اگر میں آپ سے ہی پوچھ لوں کہ جو بائیڈن کے بیان میں یہ بھی نظر آیا کہ جو افغان مشن تھا اس میں پہلے وہ کچھ اور کہتے تھے. وہ کہتے تھے جی کہ ایسی ریکنسیلیشن ہوگی, ایسی ایک حکومت ہم وہاں پہ قائم کریں گے جو افغانستان کو مضبوط کرے گی, اس خطے کو مضبوط کرے گی. اور ابھی وہ بالکل ہی مکر گئے. انہوں نے کہا جی ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں, ہمارا تو بڑا سادہ سا مشن تھا. اور ویسے طالبان کی طرف سے اس مشن کے حوالے سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. جو بائیڈن کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور پاکستان اس وقت جو پوزیشن لے رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں ایکچولی بٹوین جو بائیڈن اینڈ طالبان کی بات پہ آج کی تاریخ میں زیادہ بلیو کروں گی کہ وہ شاید اپنے وعدے پہ آنر رہیں. امریکہ بیچارہ ہمیشہ سے اپنی سٹانس چینج کرتا رہا ہے. آئی تھنک ہم لوگوں کو ایک کرونالوجیکل ان کے بیانات کی ایک لسٹ بنانی چاہیے. محترمہ ہلری کلنٹن نے جو تھا کانگریس کے سامنے آ کے بیان دیا تھا کہ جی جو ہم نے جنیوا اکارڈز کے وقت غلطی کی تھی اور افغانستان کو ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے ری بلڈ کیے بغیر, ریکنسٹرکٹ کیے بغیر, تو اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. ہم افغانستان کو ڈیموکریٹک پاور بنائیں گے. ہم وہ ماضی کی ساری غلطیاں جو ہیں ان کو ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے. اور آج وہی ہو رہا ہے. دیکھیں کم سے کم آپ کے یہ چوتھے پریزیڈنٹ ہیں امریکہ میں, رائٹ, اور بہت سارا پیسہ وہ خرچ کر چکے ہیں اور اب ان کو نکلنے کے لیے سیف ایگزٹ اور آنریبل ایگزٹ, فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. سو وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جس آڈینس کو ٹارگٹ کر کے یہ بات کر رہے ہیں تو اس آڈینس کے کنزمپشن کے لیے ساری بیان بازی ہے. بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ اگر اتنا ہی سمپل مینڈیٹ تھا امریکہ کا افغانستان میں تو پھر 20 سال یہاں کس چیز کا ڈرم بجاتے رہے. کون سا القاعدہ, کون سا آئی ایس ایس آئی, کون سا جو ہے آپ کا طالبان کی کہانی. سو اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا کہ امریکہ کی افغانستان کی زمین امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہو تو پہلے دن ایشورنس لے لیتے اور ایگزٹ کر جاتے. سو وہ انہوں نے نہیں کیا, which technically means that they had a lot of other schemes and by and large جو اس علاقے میں ان ساری بڑی طاقتوں کا میجر انٹرسٹ ہے وہ یہاں کے راؤٹس ہیں, اسٹریٹجک راؤٹس ہیں, پلس افغانستان میں جو ان گنت دولت چھپی ہوئی ہے اس کو اور اس خطے میں اپنے آپ کا ایک جیو اسٹریٹجک جو پریزنس ہے اس کو قائم رکھنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا سو وہ ساری جی چیز جو ہے ٹھیک ہو سینٹرل گیا. ایشیا, چائنا کا یہ جو BRI کا سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے تو یہ جو ایک فیوچر کی گریٹ گیم ہے اس کو کنٹین کرنے کا سوال ہے. تو اتنی سمپل لاجسٹکس کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ امریکہ جو ہے یہ بات نہ کرے بیکاز دیر از اے ہسٹری آف conversations as well as ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا ایمبیسڈر صاحب کے پاس اس نقطے سے آگے بات لے کے جاتی ہوں. درانی صاحب, ہم نے دیکھا کہ ہمارے فارن آفس نے آج بھی اسی بات کو ریٹریٹ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغان حکومت آئے, نیا جو نظام ہو وہ افغان چہروں پہ اور افغان جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بنائیں. آپ اس پوزیشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک ڈیلیگیشن ابھی بھی پاکستان میں آیا ہوا ہے, پاکستان سے ظاہر ہے رابطے ہیں, مسلسل رابطے بھی ہیں اور پاکستان نے اس سارے پروسیس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اب آنے والے دنوں میں آپشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے؟ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ حکومت بنے گی, جو وہاں پہ نظام بنے گا, اس کے ساتھ وہاں پہ پاکستان کہاں پہ پلیس ہوتا ہے؟ پاکستان کا جو رول ہے نا وہ پاکستان نے جیسے شروع میں فیسیلیٹیٹر کا رول کیا تھا بس وہی کرتا رہے, اور ہمیں کوئی زیادہ نہ امیدیں رکھنی چاہیے نہ بڑھانی چاہیے. یہ فریز کرنے سے یہ ہو گیا کہ افغانستان کو جو ہے امیڈیٹ جو جھٹکا پڑے گا وہ اس کو اکنامک شاک ملے گا, اور اکنامک شاک کی صورت میں آپ طالبان کیسے ڈیلیور کر پائیں گے؟ ہمارے جو کمنٹیٹرز ہیں اور وہ جو بھی ہے ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے مجھے اب لگ رہا ہے ایز اف ہمارے بعض جو لوگ ہیں اس میں ایکس آفیشلز میں ہیں وہ اور پولیٹیشنز بھی ہیں, وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ طالبان کے اسپوکسمین بن گئے ہیں. یہ ایک یعنی اس سے ایسے واضح ہو جاتا ہے ایز اف وی آر رننگ دی شو. یہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ڈپلومیسی جو ہے وہ زیادہ تر بیہائنڈ دا سین ہوتی ہے اور جب ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سامنے آپ پبلک کرتے ہیں. بہت اچھی ایڈوائز ہے یہ. اور بریگیڈیئر صاحب, آخری کامنٹ میں آپ سے چاہتی ہوں, جو ایک کنسرن بار بار اٹھتا ہے ساری ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ طالبان کیا اکٹھے رہ پائیں گے, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے دھڑے ہیں, بہت سارے انفلوئنسز ہیں, کہیں پہ
किसी मुल्क का इन्फ्लुएंस है किसी ग्रोह के ऊपर, किसी दूसरे मुल्क का के बारे में ये इल्ज़ाम लगता है, कहीं कहीं और बात होती है। आपको लगता है कि जिस तरीके से जो अभी तक अपेरेंटली हमें स्मूथ नज़र आता है, सभी लोग इस पे एग्री करते हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ, जिस तरीके की वायलेंट हिस्ट्री है तालिबान की, वैसा अल्लाह का शुक्र उस तरह का कोई वायलेंस हमने अभी तक नहीं देखा, बट यू थिंक कि ये सारे इकट्ठे रह पाएंगे? मेरे ख्याल में यस। असल में अफगानिस्तान के अंदर जो पुरानी कल्चर रहा है, एक वहाँ पर खान का नेटवर्क है और एक अखून का। अखून का मतलब ये मौलवी है। तो ये जो इनका नेटवर्क है, ये आखिरी गांव तक मस्जिद के मौलवी के थ्रू मौजूद है और जनरली जो है ये बात पहुंचा सकते हैं और अफगान सोसाइटी को एक रख सकते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमती मशीनरी इतनी यूजफुल नहीं है क्योंकि उनके यहाँ डिप्टी कमिश्नर और पुलिस और बल्दियात का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। वहाँ पर जो मौजूद है निज़ाम, वो ये मस्जिदों का निज़ाम, आखिरी गांव तक एक मस्जिद मौजूद है और मौलवी। मैं समझता हूँ कि इनके अंदर कोई ज़्यादा झगड़े नहीं हैं। ये पॉलिटिकल पावर इनको पहली बार मिला है और इसको ठीक यूटिलाइज करते हैं तो इनके अंदर मुल्क को मुत्तहिद रखने का एक है। दूसरा, अफगानिस्तान की इकॉनमी जो चारों तरफ ममालिक है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान यानी पेशावर के बाजार से गंदम खरीदी जाती है और वो नंगरहार पहुंच जाती है फैमिलीज को। कौन से तरीके, बहुत से तरीके, कोई उसको स्मगलिंग कहते हैं, कोई और कहते हैं, लेकिन ये गंदम इंशाल्लाह या गुड़ या कोई और चीज़ ये पहुंचती रहेगी और अफगानिस्तान की इकानमी जो है वो चलती रहेगी। अगर उनके पास रिसोर्सेज आ गए तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अफगानिस्तान की जो वजूद है उसको कोई ख़तरा नहीं है। वहाँ के लोगों में इस तरह के एम्बिशन नहीं है, मल्टी एथनिसिटी है, लेकिन वो इकट्ठे अफगान कौम की तरह रहना चाहते हैं। अभी तक कितने भी सारे बाहर से फोर्स लगाई गई लोगों ने, लेकिन अफगानिस्तान को तोड़ नहीं सके। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान रहेगा इंशाल्लाह। वहाँ के लोग गरीब है, थोड़ी सी सख्ती होगी, मगर भूख और अफलास से वो नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर भी एक जुमला बोल दीजिए। हाउ डू यू लुक एट जो पाकिस्तान की अभी तक अप्रोच रही है, सिर्फ एक जुमले में, वक्त क्योंकि कम है मेरे पास। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोग बगैर सोचे समझे अफगान मामलात के ऊपर बोलते रहते हैं। मेरे ख्याल में उनको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन को हमने बिगाड़ना नहीं है। हमारे भाई है, हम उनके साथ मदद करना चाहते हैं और दूसरा जो है हम इस सिलसिले में बदनाम भी नहीं होना चाहते। बाहर के ममालिक जो है अफगानिस्तान का मसला हमारे सर थोपने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर अभी तालिबान आ गए हैं तो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान ने इनको मदद की है। मैं समझता हूँ हमें केयरफुली अपने कमेंट्स करने चाहिए। थैंक यू ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आसिफ दुरानी साहब, डॉक्टर सलमा मलिक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। अफगानिस्तान में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ज़ाहिर है उनको अभी सभी लोग देख रहे हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल अपनी जगह पर मौजूद है। अफ़गानिस्तान के आवाम के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है, खित्ते के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। और मेरे तमाम पैनलिस्ट ने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि वहाँ पर जो निज़ाम अब सामने आएगा वो निज़ाम रिकन्सिलिएशन का और पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का निज़ाम होगा और उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में तालिबान लीडरशिप कामयाब हो जाती है तो हो सकता है कि ये सारा मामला ऐसे ही स्मूथ चलता रहे। लेकिन अगर नहीं होता, एक बहुत बड़ा सा इफ़ वहाँ पे है कि अगर नहीं हो पाता तो फिर खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जा सकता है, मज़ीद खाना जंगी की तरफ जा सकता है। आज के लिए इतना ही जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।